शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर मुतालिया पाकिस्तान, डिवीज़नल पब्लिक स्कूल वंज कॉलेज चीचावतनी से मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम साले दोम की मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे हैं, तो अब तक हम 5 अबवाब मुकम्मल कर चुके हैं। आज उसका बाब शिशम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफ़त हमारा आज का चैप्टर का हमारा नाम है और हमारा आज का उन्वान भी यही है कि सकाफ़त क्या होती है, तहज़ीब, सकाफ़त, तमद्दुन, इसका इर्तिका, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सकाफ़त होती क्या है। देखिए, इंसान के रहन सहन के तरीके, उसके मिजाज, उसकी आदत, उसकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को सकाफ़त कहते हैं। यानी सकाफ़त के जिस इंसान के वो रवैये, वो आदत जो उसको किसी दूसरी कौम से डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको अलग करते हैं, उसको दूसरी कौम से मुमताज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि तहज़ीब और सकाफ़त लफ्ज़ ये साथ साथ हैं, यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में भी अभी आपको बताते हैं हम। तो आप जानते हैं कि इंसान जो है पहले जंगलों में गारों में रहता था, पत्थरों में, यानी उसके बाद उसने लोगों ने मिलकर एक सिविलाइज सोसाइटी में लोग इकट्ठे जमा होना शुरू हुए। एक ख़ानदान की बुनियाद पड़ती है, माशरे की बुनियाद पड़ती है। तो माशरे में रहने वाला हर फ़र्द हर काम नहीं कर सकता। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम आपस में एक दूसरे के हम काम बांट लें, यानी जो जिस फ़न में, जिस शोबे में, जिस चीज़ में माहिर है वो काम कर ले और दूसरा जिसमें है वो सारे अंजाम दे दे। तो इस तरह से काम आपस में बांट लिए गए। तो यूँ एक महज़्ज़ब माशरे की बुनियाद पड़ती है। जी, देखिए, तहज़ीब और सकाफ़त हमारी ज़िंदगी में ख़ास से मुस्तअमल हैं। इनको हम मुख्तलिफ़ मानों में लेते हैं और इनके साथ एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है जिसे हम तमद्दुन कहते हैं। सकाफ़त में और तमद्दुन में आपस में गहरा रब्त है। तमद्दुन के मानी है ज़िंदगी गुजारना। अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ निकला है, अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ मदीना से, जिसके मानी है शहर के, या जिसे आप सिटी कह सकते हैं। इसी तरह जो सकाफ़त है, इससे मुराद वो बुनियादी असूल व ज़वाबित हैं जिसके मुताबिक इंसान एक माशरे में रहता है, ज़िंदगी गुजारता है। गोया कि इंसानी माशरे में ज़िंदगी गुजारने के वो असूल व ज़वाबित जिसके मुताबिक एक माशरे के अफराद ज़िंदगी बसर करते हैं, उन अफराद को उनकी तरबियत की जाती है और उनको एक शऊर दिया जाता है, समझाया जाता है, बुनियादी असूल मुतय्यन कर दिए जाते हैं कि जिनके मुताबिक उन अफराद ने उस माशरे में ज़िंदगी गुजारनी है। मिसाल के तौर पे मैं देहात की मिसाल देती हूँ, देही ज़िंदगी से मिसाल लेते हैं कि जिसे आप देहाती ज़िंदगी, करिए वाली ज़िंदगी या बस्ती वाली ज़िंदगी भी कह सकते हैं। जब वो ज़िंदगी थोड़ी बेहतर फॉर्म में आ जाती है, बेहतर शेप में आ जाती है, थोड़ी तरक्की कर लेती है, थोड़ा उसमें इर्तिका आ जाता है, तो हम कहते हैं कि इस ज़िंदगी को, यानी उसी देहाती ज़िंदगी में जब थोड़ी तरक्की और इर्तिका आ गया, तो हम कहते हैं कि वो उसका तमद्दुन कहलाती है। तो इसी तरह तहज़ीब और तमद्दुन जो हैं ये साथ साथ हैं। मैं आपको मिसाल दूंगी एक मेज़ की। देखें, मेज़ जो है वो कैसे बनता है। एक दरख्त की लकड़ी से, यानी बाद में लकड़ी को तोड़ा जाता है, काटा जाता है, उसको तराशा जाता है, उसके बाद उसको हम एक मेज़ की शक्ल देते हैं। ठीक है, तो जब तक तो वो एक लकड़ी थी दरख्त की,
تو اس کے بعد پھر جب اس کو آپ نے تراش کے کاٹ کے ایک شیپ دے دی تو وہ سمجھ لیں کہ وہ پھر تمدن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے کہ اس کو آپ نے خوبصورت سی جب ایک شکل دے دی تو وہ تہذیب سے پھر وہ تمدن، ثقافت سے پھر وہ تمدن بن گئی. اسی طرح اسی میز کو اگر آپ اس کی جو فنیشنگ وغیرہ کریں گے، اس میں آپ اس کو رنگ روغن کریں گے، اس کو ایک اور خوبصورت شکل دے دیں گے تو وہ پھر اس کی تہذیب بن جائے گی، اسے وہ پھر تہذیب کہلاتی ہے. گویا کہ سب سے پہلے آ گیا ثقافت، اس کے بعد پھر تمدن، اور تیسری اور آخری آ جاتی ہے تہذیب، جو کہ آخری فارم ہوتی ہے. دیکھیں فرد سے افراد سے پھر ایک خاندان بنتا ہے، خاندان سے ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے. تو انسان ایک معاشرے میں تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا. ایک معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو کہ استوار کر لیے جاتے ہیں. ایک انسان کو گرمی سردی سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے اسے لباس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اگر وہ اس کے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، جسم کو بڑھنے کے لیے ایک اس کو خوراک چاہیے ہوتی ہے جسم کو. اور اسی طرح اگر وہ بیمار پڑ جائے انسان تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی معاشرے میں انسان کو اپنی وہ تمام ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا. اس کو اپنی ذہنی، نفسیاتی، اپنی بدنی، اپنی تمام جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ معاشرے میں رہنے والے دوسرے افراد کا محتاج ہوتا ہے. مثلاً فرض کریں کہ خوراک کے لیے اب ایک فرد خود کاشت نہیں کر سکتا، اس کو کاشت کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جب وہ گندم اس کے پاس آ جاتی ہے تو اس گندم کو پیسنے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس پیسی ہوئی گندم کو آٹا گوندنے کے لیے ضرورت ہے. پھر اس آٹے کو اس کو پکانے کے لیے کس چیز میں پکایا جائے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو ایک معالج کی ضرورت ہے، علاج کے لیے کسی دوسرے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی اپنی بیماری کے لیے اسے اظہار ادویات کی ضرورت ہے. اسی طرح اس نے کپڑا پہننا ہے، اس کو ظاہر کوئی ایسا چاہیے جو کپڑا بنانے والے کی ضرورت ہے. اور پھر جب کپڑا بن جاتا ہے تو اس کپڑے کو سلائی کروانے کی ضرورت ہے. جب سلائی ہو جاتا ہے تو اس کو بہتر وہ شیپ دینے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح معاشرے میں ہر چیز میں ایک فرد دوسرے فرد کا محتاج ہے. تو کوئی بھی فرد کسی بھی معاشرے میں تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اب دیکھنا ہے کہ یہ ثقافت جو ہے یہ جو اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیسے یعنی یہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کس طرح سے یہ بنی. دیکھیں اگر بہت پرانا ایک خیال دیکھا جائے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ثقافت جو ہے یہ مختلف جو علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، یعنی جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس علاقے کا موسم، اس علاقے کی جو آب و ہوا ہے، وہاں کا جو بھی درجہ حرارت ہے، وہ اس کی وجہ سے اس علاقے کی میں جو ہے وہ ثقافت وجود میں آتی ہے. اگر اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب کی وجہ سے ثقافت وجود میں آتی ہے، کہ مذہب ایک وجہ ہے. دیکھیں کچھ معاشرے تو ایسے ہیں نا کہ جن میں جو ان کو بنانے کی یا ثقافت کی جو بنیاد ہے وہ مذہب ہے. کچھ ایسے بھی رہے ہیں جہاں پہ مذہب کی بجائے دوسرے عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے ثقافت پروان چڑھتی ہے، تہذیب پروان چڑھتی ہے. تو میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ ان تمام عوامل کا ہی جو ہے اس میں کردار ہے. اس میں علاقہ بھی آ جاتا ہے، اس میں موسم بھی آ جاتا ہے، وہاں کا ماحول آ جاتا ہے، وہاں کی آب و ہوا آ جاتی ہے کہ گرمی ہے، سردی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں رہنے والوں نے کیسا لباس پہننا ہے. اب ایسا تو نہیں ممکن ہے کہ اگر آپ امریکہ یا یورپ میں رہتے ہیں جہاں درجہ حرارت مائنس میں بھی چلا جاتا ہے سردیوں میں، تو وہاں پر آپ ایسا لباس پہنیں جو آپ ظاہر ہے کہ گرم علاقوں میں رہتے ہوئے آپ پہنتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو ساری بات ہے کہ ایسا لباس پہننا ہوگا جو وہاں کی آب و ہوا موسم کے حساب سے ہوگا. تو تمام چیزیں ضروری ہیں. تمام ضرورتوں سے انسان کی جو اتنی ضرورتیں ہیں اس کے لیے اس سے ثقافت وجود میں آتی ہے. تو اس طرح سے انسان نے اپنے مزاج، طبیعت، فطرت اور صلاحیت کی بنیاد پر کام بانٹ لیے. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 88 میں
باب ششم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت کا مفہوم اور اہمیت بتایا گیا ہے کہ کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے۔ کسی قوم کے افراد جب مدتوں ایک سرزمین پر مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں یعنی کامن ویلیوز ان کی جو ہیں وہ اکٹھے انداز زندگی ان کا ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی آئلیز جو قوانین ہیں یا خاندانی جو ان کے قوانین ہیں، تفریحات ان کی ایک جیسی ہیں، کھیل فنون ان کے، اور پھر مجلسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یوں اچانک نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو ثقافت جتنی پرانی ہوگی، یعنی کہ سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں سال پرانی ہوگی، تو اس کی تہذیب ظاہر ہے وہ اتنی ہی وہ مضبوط ہوگی، وہ ثقافت جس کی جتنی ہی جڑیں پرانی ہوں گی۔ تو انسان کی یہی خصوصیات اس ایک قوم کو، جیسا میں نے ابھی بتایا، کہ دوسری سے ممتاز بنا دیتی ہیں۔ اس قوم کے افراد اپنی خصوصیات سے لگاؤ رکھتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں وہ اپنی پسند کے مطابق رویوں کو مستحکم کرتے ہیں۔ دیکھیں اسی طرح پھر فنون لطیفہ یا جسے آپ وہ فائن آرٹس بھی کہتے ہیں، اس میں جیسے شاعری ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو شاعری میں ظاہر لگاؤ ہے، دلچسپی رکھتا ہے، تو اس کی فطرت اس کا مزاج جو ہے وہ شاعرانہ ہے، تو اس کا وہ ظاہری بات ہے اس کے پسند کے مطابق ہے۔ اسی طرح کسی کو مصوری سے لگاؤ ہے، کوئی فن تعمیر۔ اب دیکھیں فن تعمیر میں بھی جو یہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں بھی موسم کا بڑا عمل دخل ہے، کہ موسم یا جو آب و ہوا کے مطابق ہر علاقے میں، اب سرد علاقوں میں وہاں کے موسم آب و ہوا کے مطابق تعمیرات ہوتی ہیں، اور اسی طرح گرم علاقوں میں وہاں کے موسم اور علاقے کے، تو فن تعمیر کا بھی ظاہر ثقافت پہ اثر پڑتا ہے، اور موسیقی ہے، پھر خطاطی ہے، اور ظاہر زبان بھی۔ اب جیسے ایشیائی کی میں مثال ہوں کہ برصغیر میں بہت زیادہ علاقوں سے لوگ آئے، اکٹھے ہوئے، اور جو جس علاقے سے آیا وہ اپنے علاقے کی زبان، اپنی کلچر، ایک ثقافت لے کر آیا، تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک مکسڈ یہاں کی جو ہے نا کلچر ہے، یہ ہم آگے آپ کو پڑھائیں گے۔ تو اسی طرح پھر وہ کہ بتدریج اپنے رہن سہن، رسومات، لباس وغیرہ کو ارادی، ایک ہوتا ہے انٹینشنل آپ کرتے ہیں، ایک یعنی کہ اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے کہ غیر ارادی طور پہ یہ چیز ہو گئی، تو غیر ارادی طور پر اپنی زندگی میں، اس انسان کی زندگی میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام عناصر مجموعی طور پر ایک ثقافت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تہذیب اور ثقافت کی صورت انہی عناصر پر بنیاد رکھتے ہوئے ابھرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی مختلف قومیں بڑی حد تک اپنی اپنی جداگانہ ثقافتی خصوصیات رکھتی ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ جو ثقافت جتنی پرانی ہوگی وہ اتنی ہی مضبوط ہوگی، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوں گی، وہ اتنی ہمہ گیر ہوگی، اتنی وہ یونیورسل ہوگی۔ ثقافت کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے، ظاہر اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کہ جیسے برِ صغیر میں پہلے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، برِ صغیر میں پھر پاکستان بنا تو ظاہر ہے یہاں پہ ایک اسلامی ثقافت کی بنیاد رکھ دی۔ گو کہ ہر صوبے کی ایک اپنی تہذیب ثقافت آپ کو نظر آتی ہے، ان کے لباس سے، ان کی زبان سے، ان کے جو بھی ان کی عادات ہیں، ان کے کھیلوں سے، ان کی تفریحات سے، ان کے یعنی کہ جو بھی ان کی مشاغل وغیرہ ہوتے ہیں، ہر صوبے کے میں رہنے والوں کے دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ زبان میں واضح فرق نظر آتا ہے، لباس ان کے میں واضح فرق ہوتا ہے، لیکن ان کو کون سی ثقافت جو اکٹھے رکھتی ہے پاکستانی تمام صوبوں کے لوگوں کو؟ اسلامی ثقافت، ٹھیک ہے نا، مسلم کلچر نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ تو اسی طرح علاقے قوم کی ثقافت ایک دوسرے علاقوں اور قوموں کی ثقافت کا اثر بھی نمایاں طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثقافت کے لغوی معنی ہیں کسی شے یا ذات کی ذہنی و جسمانی نشو و نما اور اصلاح۔ فرد کسی قوم کی ثقافت کی بنیادی اکائی ہے، کیونکہ فرد نے مل کے ہی پھر افراد سے پھر خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے، اور افراد مل کر اپنے مقاصد، قدروں اور اصولوں کا تعین کرتے ہیں۔ ایک وسیع علاقے یا ایک بڑی قوم میں چھوٹی چھوٹی ذیلی علاقائی ثقافتیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پاکستان میں مختلف صوبوں کی اپنی چھوٹی ذیلی ثقافتیں بھی ہیں، اور سب مل کر ایک مرکزی ثقافت بھی بناتے ہیں۔ ایڈورڈ ٹائلر ایک بڑا مورخ گزرا ہے، اس کی نے جو تعریف کی ہے ثقافت کی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے، انسان کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔
اسی طرح ایک اور تعریف ہے کہ ثقافت ماحول کا وہ حصہ ہے جو انسان نے تشکیل دی ہے، یعنی انسان نے بنایا ہے، انسان کے رویوں نے اس کو بنایا ہے۔ ثقافت کی حیثیت ایک کل کی ہوتی ہے، کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی، وہی بات کہ جو انسان جان بوجھ کر انٹینشنلی کرتا ہے وہ، اور غیر ارادی کہ جو سب اچانک سے، یعنی کسی اس نے ایک ہو گیا کہ غیر ارادی طور پہ انسان کے ان سے رویوں سے وہ کہ اس کی بدولت وہ پروان چڑھتی ہے۔ یوں ان علاقوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ایک ثقافت بن جاتی ہے۔ پاکستانی حوالے سے جو پرانی تہذیب ہے، انسانی ثقافت کلچر کی ابتدا، صفحہ نمبر 89۔ دیکھیں اس سے پہلے کیا تھا کہ جب یہ معاشرہ وجود میں نہیں آیا تھا، انسان تو پہلے بھی زندگی گزارتا تھا، پہلے بھی وہ رہتے تھے، لیکن پہلے وہ انفرادی زندگی گزارتا تھا، وہ جنگلوں میں رہتا تھا، اپنا شکار خود کرتا، خود کماتا، خود کھاتا، اور اپنے جو بھی وہ گھر تھے یا جو غار وغیرہ میں رہتا۔ پھر انسانوں نے شعور آیا، انہوں نے ایک مربوط زندگی گزارنا شروع کی۔ زندگی پہلے بھی تھی لیکن پہلے غیر مربوط زندگی گزار رہے تھے، اس کے بعد جیسے جیسے ان میں شعور آتا گیا تو انہوں نے اپنے اپنے کام چیزیں بانٹ لی۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں آج کل انسان گاؤں، قصبے، شہر اور ملک بنا کر مشترکہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جتنی بھی دیکھ لینا کہ آپ پہلے یعنی انسان چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، اس کے بعد پھر وہی قصبے جب آہستہ آہستہ وہ بڑھتے گئے، آبادی بڑھتی گئی، تو وہ پھر شہروں میں، شہروں سے پھر اسی طرح ان میں ان لوگوں کی جیسے تعداد بڑھتی گئی، ان کی ضروریات بھی بڑھتی گئیں، مسائل بھی بڑھتے گئے اور پھر وسائل بھی بڑھتے گئے، پھر اس طرح انہوں نے آگے ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ پھر وہ شہروں میں اور پھر اسی طرح پھر ملک اور خطے کانٹیننٹ وجود میں آ گئے۔ دیکھیں انسان ہزاروں سال پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، شعور آیا تو مل جل کر رہنا شروع کیا، منظم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن طے کر لیے، کچھ قواعد و ضوابط بنا لیے کہ کس طرح انہوں نے کن رولز کو فالو کرنا ہے، کن قوانین کو، کن اصول و ضوابط کو فالو کرنا ہے اگر ایک سویلائز سوسائٹی میں رہنا ہے۔ آپ جتنی بھی پرانی تہذیبیں، یہاں لکھا ہے کہ ایسی ثقافتیں جو دریائے سندھ، دریائے نیل، دریائے دجلہ فرات کے کنارے پھیل گئیں، انسانوں نے مستقل بستیاں بنا کر جب رہنا شروع کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی آپ پرانی تہذیبوں کا جب مطالعہ کریں گے نا، یہ بات آپ تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری کسی نہ کسی دریا کے کنارے آباد ہوں گی۔ دیکھیں دریائے نیل کے کنارے مصر کی پرانی تہذیب جو اگر آپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مصر کی تہذیب ملتی ہے جو کہ دریائے نیل کے کنارے، اسی طرح جو وادی سندھ کی، دریائے سندھ کے کنارے موہنجو دڑو کی جو تہذیب تھی یہ دریائے سندھ کے کنارے سے ملتی ہے، اور 5000 سال پہلے سے، ٹھیک ہے، تو 5000 پہلے یہ جو پرانی تہذیبیں تھیں، اسی طرح دجلہ اور فرات جو تھے دریا، ان کے کنارے میں آپ کو پرانی تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں، پرانی تہذیبیں ملتی ہیں۔ تو یہ سب کب سے ہے؟ تقریباً 5000 سال پہلے سے، ٹھیک ہے، کہ انسانوں نے ان وادیوں میں انہوں نے بسنا شروع کیا، الگ الگ پھر انہوں نے رہنا شروع کیا، کس طرح سے چھوٹے قصبے دیہات کے لوگ آہستہ شہر بنے، پھر انہی شہروں سے پھر بڑے شہر بنے نا، تو اسی طرح پھر ان کے مخصوص طرز زندگی تھے، مخصوص ان کے رسم و رواج تھے، تو انہی علاقوں سے ثقافت، تہذیب کے رنگ دوسرے علاقوں اور افراد تک پہنچے۔ اس طرح ہمیں ایک مہذب ماحول میں پوری دنیا، ہمیں پوری دنیا میں ایک مہذب ماحول نظر آتا ہے۔ تو آپ نے میرے ابھی چینل پہ اگر دیکھا ہوگا تو میں نے ہڑپا تہذیب کا ڈیٹیل میں سارا جو ذکر کر چکی ہوں میں سارا کہ کس طرح سے یہ تہذیب اس کے بارے میں سارا، تو آپ اپنی یعنی نالج کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کا اور زیادہ کنسیپٹ اس سے کلیئر ہوگا۔ تو اگلا ہے جی قدیم وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جس وسیع علاقے کو سیراب کرتے ہیں وادی سندھ کہلاتا ہے۔ وادی سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، کہ سندھ کی بھی موہنجو دڑو جو کہ سندھ کے کنارے، اور ہڑپا جو کہ یہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ساہیوال سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر
جس کا میں آلریڈی لیکچر اپلوڈ کر چکی ہوں اپنے چینل پہ، تو وہ تہذیب جو ہے وہ بھی 5000 سال پرانے ہی اس کے بھی آثار ملتے ہیں، اور دریائے راوی کے کنارے میں۔ تو 1922 میں جو موجودہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے صرف 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ جان مارشل کی نگرانی میں موہنجو دڑو کے ٹیلوں کی کھدائی کی گئی۔ اسی دوران پھر یہ پنجاب میں بھی شہر ہڑپا کے جو سائیوال سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے ٹیلوں کو بھی یہ بھی دریافت ہوتے ہیں، کھدائی کی گئی، اور باقاعدہ اور منظم طور پر یہ آباد شہر ہے۔ لاسٹ جو کھدائی ادھر ہڑپا ہوئی تھی نا، یہ 2002 میں ہوئی تھی، اس کے بعد کھدائی کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ لگ بھگ وہی آثار وہی چیزیں ہیں جو کہ بار بار نکل رہی ہیں، کوئی نئی چیز دریافت نہیں ہوئی۔ اور دونوں دریا کے کنارے واقع ہیں، میں ذکر کر چکی ہوں کہ جتنی بھی پرانی تہذیبیں ہیں وہ سب جیسے مصر کی دریائے نیل کے کنارے، تو اسی طرح موہنجو دڑو کے لفظی معنی تو ہیں مردوں کا شہر۔ دونوں شہر ایک دوسرے سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، لیکن دونوں میں نمایاں ہم آہنگی ہے۔ دونوں شہروں کی تہذیبوں کا ان کے آپس میں بہت زیادہ ملتے ہیں، کہ ان کے آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھیں، ان کے آپس میں تجارت تھی، کہ دریا کے راستے انہوں نے اپنی کشتیاں بنائی ہوتی تھیں، کہ وہ دریا سے یہ اپنی تجارت کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے۔ پھر باغبانی کا بھی ملتا ہے ان کے۔ اس کے علاوہ جو باقاعدہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے آمد و رفت آنا جانا تھا، اور بہت چیزیں بھی آپس میں سملر ملی ہیں۔ ان کی تہذیب اور ان کی تہذیب کے آثار بہت ملتے جلتے ہیں۔ گلیاں بڑی چوڑی سیدھی اور خوبصورت ہوتی تھیں، اور اکثر گلیوں کی چوڑائی 33 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ لگتا تھا کہ بڑے اس وقت جو گھر جو مکان جو ہمیں بلڈنگز جو دریافت ہوئی ہیں، کہ بڑے وہ کمال مہارت سے بنائے گئے تھے، کسی ماہر نے بنائے تھے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں سائنس ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی، تو اس دور میں بھی سائنس ٹیکنالوجی نے دیکھیں وہ اتنی زیادہ، جس طرح انہوں نے ان کا آپ کو طرز تعمیر اگر آپ دیکھیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کہ کس طرح سے جو اس دور کی تعمیرات تھیں، پختہ اینٹیں اس وقت، انہوں نے کچی مٹی سے نہیں بلکہ پختہ اینٹوں کا استعمال اس دور میں 5000 سال پہلے شروع کیا تھا۔ 5000 سال پہلے تو یہ شہر کی بسا تھا نا کہ اتنے قدیم آثار ملتے ہیں، لیکن 2500 سال پہلے ہمیں یہ دریافت ہو گئے۔ تو دیکھیں بعض جو گھر کچی اینٹوں کے بھی ہمیں ملتے ہیں، صاف ستھرا ماحول نظر آتا ہے، حفظان صحت کے اصولوں سے یہ لوگ واقف تھے۔ اس کے علاوہ ان کے گودام ہوا کرتے تھے، کہ جس میں یہ اناج غلے کو جو تھا نا، اناج کو محفوظ کر لیتے تھے۔ اور بتوں کی پوجا کا بھی ملتا ہے، کہ بت تراشتے تھے، یہ اپنے بتوں کو تراشتے تھے، پھر ان کو پوجتے تھے۔ اور اسی طرح مردوں کو جلانے کا بھی نظر آتا ہے، اور مردوں کو دفنانے کا بھی نظر آتا ہے، کہ جو قبریں ملی ہیں اس میں بلکہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان قبروں میں مردوں کو وہ لوگ جب دفن کرتے تھے تو اس کے ساتھ اس کی ضرورت کی اشیاء بھی دفن کر دیتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ جس طرح زندہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا چیزوں کی، کھانے پینے کی، اسی طرح مردہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جلانے کا بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ اس کی جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی لاش کو جنگل میں پھینک آتے تھے، جب کوئی درندہ اس کو اچھی طرح سے نوچ کے اس کے گوشت کو نوچ لیتا تھا تو پھر اس کی ہڈیاں جو تھیں وہ لے آتے تھے، اور اس کو ایک مٹکے میں ڈال کر یا کسی اس میں ڈال کے مٹی کے برتن میں ڈال کے تو اس کو پھر زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ دونوں ہی ہمیں نظریں ملے ہیں۔ تعمیرات ان کی دور میں ہمیں جو ہڑپا اور موہنجو دڑو کی ہیں، یہ ہم اثر ہی نظر آتے ہیں، ملتی جلتی ہیں ان کی، کہ رقبے کے لحاظ سے کافی بڑے اور گنجان آباد تھے۔ ہڑپا تہذیب کا جو ہے 40,000 کے لگ بھگ تک اس کی آبادی کے ملتے ہیں، کہ 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ فن تعمیر قابل تعریف تھا، باقاعدہ گلیوں میں محلوں کی صورت میں بسایا گیا تھا۔ گھروں میں پانی کی نکاسی کا عمدہ بندوبست تھا، پکی نالیاں ہوا کرتی تھیں، جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ سیوریج سسٹم، تو اس دور میں بھی وہ لوگ سیوریج سسٹم سے آشنا تھے۔ اور سیدھی تھیں گلیاں، چوڑی تھیں سڑکیں، گھروں کے اندر باقاعدہ ہمیں حمام غسل خانوں کا ہمیں گھروں میں نظر آتا ہے، محلے میں حمام اور گھروں میں غسل خانے بنائے گئے تھے۔ عمارتوں کے فرش پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے، اور تعمیرات کا عمدہ اور پختہ ذوق ہر جگہ جھلکتا نظر آتا ہے۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ 5000 سال پہلے کے جو باسی تھے، رہنے والے انسان تھے، ان میں اتنا ذوق، اتنا شعور تھا۔ اس کے علاوہ کنویں دریافت ہوئے ہیں، یعنی کہ اطراف میں شہر اور درمیان میں
کنواں ہوا کرتا تھا جہاں سے پورے یعنی شہر کے لوگ جو تھے، علاقے کے لوگ پانی بھرا کرتے تھے۔ پانی کی بہم رسانی کا انتظام کا پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے نیچے تہہ خانے بنائے گئے تاکہ موسم کی شدت سے بچا جا سکے، اور پھر روشنی ہوا کے گزر کا اہتمام بھی موجود تھا۔ لباس زیورات بھی اس دور کے جو ہیں وہ کہ خواتین لباس بڑے فیشنی تھیں، اور بڑے کپاس کو بونے کا اور پھر کپاس سے کپڑا بننے کا ملتا ہے۔ یعنی پہلے تو انسان جنگلوں میں پتوں کا لباس استعمال کرتا تھا نا، پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا کرتا تھا، لیکن اس دور میں باقاعدہ کپاس کے بونے کا، اس کو کاٹنے کا اور اس کاتنے کا، اور اس کے بعد پھر اس سے لباس تیار کرنے کے ہمیں ملتے ہیں آثار کہ روئی کے اور کپڑے کے استعمال سے یہ لوگ آشنا تھے۔ بت اور مجسمے جو کھدائی کے بعد دریافت ہوئے ہیں، انہوں نے لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں بتوں نے۔ شال اوڑھنے کا تھا، سلا ہوا لباس پہننے کے ثبوت بھی ملے ہیں، اور ایسے اوزار بھی ملے ہیں جن سے روئی، وہ چرخہ جس طرح چرخے سے روئی کاتی جاتی تھی نا، ایسے اوزار بھی ملے ہیں۔ لباس پر کڑھائی، بیل بوٹے کا کام کرنے کا رواج ہے، سلائی کڑھائی کے فن سے بھی اور فیشن اور کا شوق بھی وہ لوگ رکھتے تھے۔ اس طرح جو عورتیں تھیں وہ بڑے ان کے ہار، انگوٹھیاں، ایک فرضی سا ہڑپا کے میوزیم میں دیکھیں نا، ایک فرضی سا انہوں نے ایک مجسمہ رکھا ہوا ہے بنا کے، ایک اس میں اس کو پہنایا گیا ہے، عورت کو باقاعدہ ہار پہنائے گئے ہیں، اس میں مجسمے کو، اس کو بالیاں پہنائی گئی ہیں، انگوٹھی پہنائی گئی ہیں، چوڑیاں پہنائی گئی ہیں، کہ یہ اس دور کے جو جواہرات ہے اس کی وہ عکاسی کرتا ہے کہ وہ ایسے جواہرات استعمال کیا کرتی تھی۔ کیونکہ وہاں کے مقامی وہ نہیں تھے، وہاں کے مقامی ایسے نہیں اثار ملتے کہ انہوں نے خود بنائے تھے، بلکہ تجارت کا کیونکہ ہمیں ملتا ہے اثارات، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کہیں دور سے منگوائے تھے، وسط ایشیا سے، کیونکہ ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے جو زیورات ہیں اس کا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ رواج تھا، تو وہ انہوں نے وسط ایشیا سے منگوائے تھے یقیناً۔ پھر کھلونے ہیں کہ بچوں کے لیے کھلونے تیار کیے جاتے تھے، عموماً مٹی کے بنے ہوتے تھے۔ جانوروں اور انسانوں کے مجسمے، روزمرہ استعمال کی چیزوں کے نمونے بھی، اور اسی طرح مٹی کی بنی ہوئی گڑیاں بھی ملی ہیں، دریافت ہوئی ہیں۔ تو روزمرہ گھریلو جو اشیاء تھیں اس میں کانسی، تانبے اور ہاتھی کے دانت کے استعمال سے یہ واقف تھے۔ مٹی کے پیالے بھی ملے ہیں، اور تھالیاں ملی ہیں، مٹکے ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسپوزیبل گلاس ملے ہیں کہ جس کو یہ لوگ استعمال کر کے پھر پھینک دیا کرتے تھے، اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ پاکستان کے بڑے عجائب گھروں میں بھی کھدائی کے بعد حاصل ہونے والی اشیاء عام لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ طلباء و طالبات ان کا مشاہدہ کر کے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے بارے میں قیمتی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جنگی ہتھیار بہت زیادہ تعداد میں تو نہیں ملے، لیکن اتنا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بھی جنگ سے یا لڑنے سے آشنا تھے، لڑائیاں کرتے تھے۔ تیر کمان، تلوار، خنجر، آری، چاقو وغیرہ تمام ایسے ہتھیاروں سے یہ لوگ آگاہ تھے، یہ ملے ہیں۔ کیونکہ آرینس کے بارے میں بتایا تھا کہ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آرین سے ان کی لڑائی ہوئی تھی تو قوم تباہ ہو گئی تھی، تو یہ سارا میں بتا چکی ہوں، ہڑپا کی تہذیب والا لیکچر سنا ہے میرا۔ تجارت کا بھی ہے کہ جیسے ذکر کیا میں نے کہ تجارت یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے، کشتیاں بنائی ہوئی تھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ مال تجارت کا لے کے جاتے تھے۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا میں ایسے آثار ملتے ہیں کہ تانبا، کانسی، ٹین، چاندی کے استعمال سے لوگ واقف تھے۔ اعتقادات دیکھیں جی، بت برآمد ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ بت پرست بھی تھے، اور پتھروں اور دھاتوں کے بنے بتوں کی یہ پرستش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سورج، چاند، ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، مردہ کو دفن بھی کرتے تھے، اور مردہ یہ میں نے بتایا کہ اس کو جلاتے بھی تھے۔ جانور اس دور میں مچھلی، جو دیواروں پہ تصویریں وغیرہ ہمیں ملتی ہیں نا، اور جو ان کی سیل یا مہریں ہیں ان پہ جو بیل نما جانور ہے یا یونیکارن کی ہمیں ملتی ہیں، تو بلی، کتا، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، خرگوش وغیرہ جیسے جانور آپ کو، شیر، گینڈے وغیرہ کی اس دور میں پائے جاتے تھے۔ خوراک یہ لوگ زیادہ جو، گندم اور مچھلی، کھجور اور ان کی یہ زیادہ خوراک تھی، اور کھیتی باڑی سے بھی آشنا تھے، گندم اور کپاس بوتے تھے، کھجور کی گٹلیاں بھی ملی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نہ صرف یہ خوراک یعنی اناج بوتے تھے بلکہ اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ یہ گوداموں میں ان کو رکھتے تھے۔ گوداموں کی تعمیر کا سراغ بھی ہمیں موہنجو دڑو اور ہڑپا کی کھدائی کے بعد ملا ہے۔ ترقی یافتہ لوگ تھے، مہذب لوگ تھے۔ گندھارا تہذیب میں دور سے جو ان کا مرکزی تعلیمی مرکز تھا نا، وہ ٹیکسلا تھا۔ دور سے پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو 2500 سال پہلے گندھارا تہذیب ثقافت کا ایک اعلیٰ اور ممتاز مرکز تھا۔ یہاں تعلیمی سہولتیں بہت معیاری تھیں۔ ٹیکسلا میں یونیورسٹی موجود تھی، تو پوری دنیا سے لوگ وہاں پر علم کے متلاشی وہ فیض یاب ہوتے تھے۔
دیکھیں یہ جو آرٹ ہے اس کے مختلف ادوار کے نمونے ہمیں مختلف عجائب گھروں میں ملتے ہیں۔ یونانی وسطی ایشیائی اثرات قبول کر کے مقامی آبادی نے جو فن پارے تخلیق کیے وہ عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ تو اگر آپ ٹیکسلا راولپنڈی سے 40 کلو میٹر کے جو فاصلے پر ہے تو وہاں پر آپ کو کثیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح مشرق و مغرب کے حسین امتزاج پر مبنی قدیم تہذیب و ثقافت کا مشاہدہ کرتے نظر آئیں گے۔ امید کرتی ہوں لیکچر آپ نے تسلسل توجہ سے سنا ہے اور آپ کو یہ سمجھ آیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے، اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔